अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बारूद की बू को अमन की खुशबू में बदलने की कोशिश की जा रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे के ऐलान ने आलमी सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। दुनिया भर के ममालिक इस पेशरफ्त को खित्ते और आलमी अमन के लिए उम्मीद की किरण करार दे रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार सामने आ रहा है और वो नाम है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, मलेशिया और कुवैत समेत मुतअद्दिद ममालिक ने सालसी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान में भी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को अहम करार दिया गया। नाज़रीन, दूसरी जानिब वाशिंगटन से अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ये बयान भी सामने आया है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मुमकिना तौर पर मुजव्वज़ा मुआहिदे की तफसीलात जुम्मे से पहले ही अवाम के सामने पेश कर सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान एक मुआहिदा नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल पर असरअंदाज होने वाली पेशरफ्त हो सकती है। उधर तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह किया है कि इसराइली फ़ौज लबनान और शाम में अपने ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार नहीं होगी, चाहे अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो या अमन मुआहिदा। इस बयान ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई खित्ते में मुकम्मल अमन कायम हो सकेगा या फिर नई सिफारती और सियासी कशीदगियां जन्म ले सकती हैं। एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया है कि भारत में इस बात पर बहस जारी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीका ईरान अमन मुआहिदे के मुतालिक पोस्ट में पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं था, जबकि मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के किरदार का जिक्र किया। इस सूरत हाल ने जनूबी एशिया की सिफारती सियासत में भी नई बहस को जन्म दे दिया। क्या पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को एक जिम्मेदार और मौसर सफारती कुव्वत के तौर पर मनवा लिया है? क्या ये कामयाबी आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को मज़ीद मजबूत करेगी? क्या अमन की ये कोशिश मशरिक़ वस्ता में पायदार इस्तेहकाम ला सकेगी या सिर्फ एक आर्जी वक्फा साबित होगी? और सबसे अहम सवाल कि क्या इस मुमकिन अमन के नतीजे में आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी आएगी या इसका फ़ायदा पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो अवाम हैं या ममालिक हैं उनको मिल सकेगा? नाज़रीन, इसी सिलसिले में हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है अली सरवर नकवी साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। उनके साथ हमारे मौजूद हैं मोहम्मद आलम बरोही साहब, वो भी फॉर्मर एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और मुनव्वर हुसैन साहब IR एक्सपर्ट हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाला जो मुजव्वज़ा अमन मुआहिदा है आलमी सियासत में किस कदर अहम पेशरफ्त है? बहुत अहम पेशरफ्त है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान ने 28 फरवरी जब जंग शुरू हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने हर मौके पे अपनी अमन की कोशिशों की वजह से एक मुस्बत नतीजा निकाला। पहले 7 अप्रैल को जंगबंदी जब हुई उसमें पाकिस्तान की कोशिशें थी। उसके बाद जब दोबारा 10 और 11 जून को नहीं 10 और 11 अप्रैल को जी जब ये अमेरिका और ईरान के वफूद बराह रास्त आमने सामने बैठे, वो भी पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ और इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हुए। उसके बाद मई में भी 2-3 मरतबा पाकिस्तान ने इसकी तौसी कराई जंगबंदी की और कोशिशें अपनी जारी रखी। ईरान से और अमेरिका से, दोनों से पाकिस्तान राब्ते में रहा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और बाकी अब ये जो जंगबंदी हो रही है इसमें जैसा आपने खुद ही फरमाया कि पाकिस्तान इस सारे माहदे के का इंतज़ाम और पाकिस्तान मेज़बानी इसकी जिनेवा में करेगा। पाकिस्तान एक पहला अकेला मुल्क है इस वक्त जो कि
سارے P5 جو سیکورٹی کاؤنسل کے 5 مستقل ممبر ہیں ان سب سے اس کے تعلقات ہیں. روس، چین، فرانس، برطانیہ اور امریکہ ہے. جی تو یہ کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جس کے اس وقت سب سے اس طرح کے اچھے تعلقات ہوں. دوسرا پاکستان خود بھی سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے. جی تو پاکستان ایک سینٹرل رول، ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس سارے سلسلے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ نے اس کی اہمیت کا پوچھا ہے، تو اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے جی جو کہ جس کی قوی امید ہے، جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے امن و صحیح استحکام کے لیے بہت بڑا پیش رفت، صحیح بہت بڑی پیش رفت. جی جی منور حسین صاحب، یہی سوال آپ کی طرف لے کر کے چلیں گے کہ اگر یہ معاہدے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور کیا یہ ایک شارٹ ٹرم معاہدہ ہوگا یا اس کو آپ سسٹین کرتا دیکھتے ہیں ان دا لانگر ٹرم آلسو؟ آپ کو سرور نقوی صاحب کو، ایمبیسڈر بروئی صاحب کو، آپ کو بہت بہت سلام، آپ کی ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو. دیکھیں، سرور نقوی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اٹ از اے ڈیل آف دا سینچری. اور جب میں کہتا ہوں ڈیل آف دا سینچری، اٹ از بیکاز کہ جو ایکسیپٹیبلٹی تھی ویسٹرن سویلائزیشن کی، جس کی وجہ سے فیوژن آف سویلائزیشن نظر آتا تھا، وہ کنورٹ ہو رہی تھی کلیش آف سویلائزیشن میں بیکاز آف دس وار. اور دوسری بڑی بات یہ کہ جو ایگزسٹنگ لبرل ورلڈ آرڈر ہے وہ اس وقت کرپل ہوتے نظر آ رہا تھا، انفیکٹو ہوتے نظر آ رہا تھا. اب اس ڈیل نے سسٹم کو کسی حد تک سہارا دیا ہے، دوبارہ ری تھنک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس سارے سسٹم کو ڈیریل کرنے میں جو اہم کردار ہے وہ اسرائیل کا ہے، وہ انڈیا کا ہے. اور آج ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات باور کروائی ہے اسرائیلیوں کو کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود باقی نہ رہتا. اور یہ وہ میجر آرگومنٹ ہے جو کہ ہمیشہ میں دیتا ہوں کہ چونکہ اسرائیل کی جو ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری سپورٹ ہے وہ ویسٹ میں ڈرائی ڈاؤن ہو رہی ہے بیکاز آف غزہ وار سنس اکتوبر 7، اور پھر 6 ممالک پہ جو حملہ کرنا ہے، اور امریکہ میں بھی تیزی سے گر رہی ہے، جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فرمایا تھا ہنوکا سیلیبریشن دسمبر 2025 میں کہ کانگریس میں اسرائیل اپنی حمایت کو کھو رہا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے جب بڑی ٹف ٹاک ہوئی ان کی نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک، جس پہ انہوں نے کہا کہ تمہاری اسکن کو میں نے بچایا ہے اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم سے اور اسرائیل سے لوگ کتنے متنفر ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو جاری و ساری رکھے. لیکن اس میں جو تشویش کی بات مجھے نظر آ رہی ہے، یہ نیتن یاہو کی پالیسی نہیں ہے، یہ اسرائیل کا اوورآل اسٹریٹجک تھاٹ ہے، جس کی ترجمانی خود نفتالی بینٹ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، بن گویر جو انٹیریئر منسٹر ہیں، اور پھر ان کی جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ تو یہ بھی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ نیا طوفان مصر سے اور ترکیے سے آ رہا ہے. البتہ یہ جو کیوس تھا، کرائسس تھا، اس کیوس اور کرائسس کو پاکستان نے مینیج کیا ہے، جہاں پہ اقوام متحدہ، جہاں پہ انٹرنیشنل آرڈر اسے مینیج کرنے میں ناکام نظر آ رہا تھا، جہاں پہ میجر کی پلیئرز چاہے وہ سسٹمک لیول کو ہوں یا ریجنل لیول کے ہوں وہ اس سے ہچکچا رہے تھے. وہاں پہ پاکستان نے کنسسٹنٹلی گیو اپ نہ کر کے اس ڈیل کو ممکن بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اور ہر پارٹی جو ہے اس وار کے اندر وہ پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. بالکل. عالم بروئی صاحب، بے شک جیسے کہ منور صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان نے اس میں جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے تو پوری عالمی برادری جو ہے اس کی تعریف کری ہے. ابھی ہم اس چیز کو تھوڑا چیرش کرتے ہیں اور اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اب اسے عالمی سطح پر ایک مؤثر ثالث کے طور پر مزید مضبوط کرے گی، مزید مستحکم کرے گی؟ دیکھیں جی، میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کا پہلا جو ہے وہ سفارتی جو معجزہ نہیں ہے. پاکستان نے اپنی تاریخ میں ہمیشہ اس قسم کے جو ہے وہ سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور جس فارن آفس میں یا منسٹری آف فارن افیئرس میں سرور نقوی صاحب جیسے ڈپلومیٹ موجود ہوں، منیر اکرم صاحب ہوں، جس میں آغا شاہی
موجود ہوں یا نجمدین شیخ صاحب یا شہریار صاحب تھے تو اس قسم کے اسٹال وارز کے درمیان یا ان کے موجودگی میں پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے یا سفارتکاری ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1970 میں چائنا اور امریکہ کو ایک پیج پہ لانے والے کون تھے؟ ان کے درمیان جو ہے رشتے بحال یا رابطے بحال کرنے والے کون تھے؟ وہ صرف پاکستان تھا جس نے جو ہے ان کا خفیہ دورہ ارینج کیا جن کا، اور پھر بعد میں نکسن صاحب وہاں چلے گئے اور اسی طریقے سے دو ملکوں کے درمیان جو ہے بائیلیٹرل ریلیشنز قائم ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عرب ملک مانے یا نہ مانے لیکن ان کی آزادی میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے، کی رول ادا کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ بن بیلا کو جو ہے پاکستان نے اپنا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا تھا کہ وہ فرانس کے جو ظلم و ستم سے بچ کے جو ہے نا باہر چلا جائے. اسی طریقے سے ٹونیشین لیڈرز کو، موراکمس کو بھی پاکستان نے جو ہے ڈپلومیٹک سپورٹ کیا ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ سفارتکاری کے معاملے میں جو ہے وہ کافی اہم رول ادا کیے ہیں اور بڑی بڑی کامیابی حاصل کی ہیں. ان میں جو اگر آپ ٹاپ آف آل دیز یہ جو ڈیل ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا بڑا ایک کردار رہا ہے، سینٹرل رول رہا ہے. پاکستان کی کوششوں کے بغیر یہ ڈیل ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، میرے دوستوں نے بھی بتایا، میرے سینئر نے بھی بتایا کہ پاکستان کے ریلیشن جو ہے ایک تو جو آپ کے پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے ساتھ، ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں، ان کے چین کے ساتھ تو بڑے قریبی تعلقات ہیں. اسی طریقے سے لاسٹ مئی کے بعد جو ہم نے ریسیٹ کیا تھا بائیلیٹرل ریلیشنز وتھ واشنگٹن ڈی سی، تو اس وجہ سے آپ کہیں کہ یو ایس اے کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ایران تو ہمارے بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے اور اس کے ہمارے تاریخی روابط رہے ہیں اور ٹریڈیشنل جو ہے تعلقات ان کے ساتھ رہے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اگر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، جس بھی عرب ملک کا نام لے لیں اس کے ساتھ پاکستان کے بہتر تعلقات ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، قطر نے کیا، ایجپٹ نے کیا اور ٹرکی نے کیا. اسی طریقے سے مل جل کے یہ جو ڈیل ہے اس کو ہم نے ممکن بنا دیا. یہ ہماری سفارتکاری کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. بالکل. جی علی سرور نقوی صاحب، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے جو بیان کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ جو معاہدہ جلد عوام کے سامنے آ جائے گا؟ چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ پوزیشن رکھی اور صحیح رکھی کہ مذاکرات کا سلسلہ رئیس کے قائم رکھنے سے کہیں بہتر ہے. پاکستان نے سارے نہ صرف امریکہ اور ایران کے ساتھ رابطہ رکھا بلکہ پاکستان نے مصر اور ترکی اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ان کے وزرائے خارجہ سے یہاں تک کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ رکھا. تو ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بہت متحرک رہے. اور اس کے پیچھے، ان سب چیزوں کے پیچھے میں یہ بھی کہہ دوں سائمہ کہ یہ ان سب کے پیچھے فورن آفس ہے. سارا ہوم ورک کون کر رہا تھا؟ ہوم ورک فورن آفس کر رہا تھا. اور اس میں آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ایک پروفیشنل ٹیم، ہمارے یہاں ایک پورا کارڈر ہے اور اس کی پروفیشنل کمپیٹنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیں باعث فخر ہے ہمارے لیے. تو سارا کچھ ساتھ سنکرونائز ہو کر جو یہ نتیجہ ہم نے نکالا ہے وہ اس میں بہت ہمارا اہم رول ہے. اور میں تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ پاکستان شروع سے ہی ایک ثالثی کا رول اور ایک امن و استحکام کے
काविश का रोल अदा करता रहा है। 70-71 में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात हमने कायम कराए। 80 के दहाई में ईरान इराक जंग में गरचे वो रुक नहीं सकी, लेकिन पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली सालसी कर रहा था। मैं खुद बाज़ वफूद में, पाकिस्तानी वफूद में शामिल रहा हूँ। उस जमाने में तेहरान और बगदाद हम लोग जाते थे। और उसके बाद ईरान और सऊदी अरब के झगड़े में, यमन के मामले में पाकिस्तान ने हर मौके पे जिस हद तक कोशिश हो सकती थी कि कंसिलिएशन हो, लोगों के दरमियान जो तनाज़ा है वो कम हो। भारत का रोल आपने मेंशन किया था, ये भारत का रोल बहुत ही मनफी है, नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। और आज भी उसने ये जो नरेंद्र मोदी का जो बयान है या उनके वजीर खारजा का जयशंकर का, तो वो भी मतलब कि वाज़ेह होता है सारी दुनिया को कि वो पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान का एक कलीदी रोल है। तो वो भारत की अपनी हरकतों से वो एक्सपोज हो जाता है। वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक्सपोज हो गया। सही, बिल्कुल। अच्छा मुनव्वर हुसैन साहब, जैसे अली सरवर नकवी साहब ने कहा कि जी भारत का जो है नेगेटिव रोल रहा है, तो आपको लगता है कि डिप्लोमेटिकली भारत अब थोड़ा आइसोलेशन का शिकार हो गया है और इस तरह से पाकिस्तान जो कि मेज़बानी कर रहा है उसका नाम ना लेना और उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज ना करना? जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ भी इसी तरह के ओछे हथकंडे जो है हमसाया मुल्क भारत जो है वो करते नज़र आता है। कभी टीम्स नहीं भेज रहा, कभी इस, और अब इस इतने इम्पॉर्टेंट जो कि एक तारीखी एक काम होने जा रहा है, किस तरीके से आप भारत का रिएक्शन देखेंगे या क्या एक्सपेक्ट करें आप? देखें, जो हिंदुत्व है ना, और जो इसको मोदित्वा में नरेंद्र मोदी साहब ने तब्दील कर दिया है, उसकी वजह से न फकत ये कि इलाके में भारत आइसोलेट हुआ है, बल्कि अंदरूनी तौर पे भी खलफशार का शिकार हुआ है। नंबर ऑफ बुक्स हैं हमारे पास। अभी शुक्ला की किताब है डिसअपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डिसमेंटलिंग ऑफ अ नेशन, फरवरी 2024 को पब्लिश हुई है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि भारत की जमहूरियत का इस वक्त मोदी साहब ने हाल क्या किया है। उनकी दूसरी किताब है होली काउज अ लूज कैनन, द बफर जोन क्रॉनिकल्स, अप्रैल 2025 की पब्लिकेशन है, जिसमें वो बताते हैं कि मोदी साहब ने पूरे भारत को बफर जोन में तब्दील कर दिया है और अंदरूनी तौर पे ये टूट फूट का शिकार है। इसके बाद एक किताब है राहुल भाटिया की, जिसका टाइटल है द अनमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 2024 की पब्लिकेशन है, जिसमें वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी से लेकर, इकोनॉमी से लेकर सोसाइटी तक जो है वो तब्दील हो गई है, और डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, अथॉरिटेरियनिज्म नजर आ रही है। यहां तक कि जो बाहर के जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे फ्रेंच एक बड़े अच्छे राइटर हैं, उन्होंने भी किताब लिखी जिनका नाम है क्रिस्टोफर जेफरलोट, और उन्होंने किताब लिखी है गुजरात अंडर मोदी, लेबोरेटरी ऑफ टुडेज इंडिया, जिसमें वो बताते हैं कि जो कुछ उन्होंने गुजरात में किया है एग्जैक्टली वही मॉडल लेकर उन्होंने अप्लाई किया है इंडिया के ऊपर। तो ये तो इंडिया की कंडीशन है अंदरूनी तौर पे। बैरूनी तौर पे पूरी दुनिया तारीफ कर रही है पाकिस्तान की, जिस तरह एम्बेसडर नकवी साहब ने फरमाया, एक भारत है जिसके मुंह से पाकिस्तान का नाम तक नहीं निकल रहा। यहाँ कभी आप तसव्वुर कर सकते थे कि नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका जैसे छोटे मुल्क जिनकी फॉरेन पॉलिसी भारत बनाया करता था, आज कहीं पे इंडिया आउट मूवमेंट चल रही है, कहीं कोई नक्शे दिखा रहा है, कहीं प्रो इंडिया रजीम को निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। और फिर सोने पे सुहागा ये कि जिनको भारत अपना दोस्त गर्दानता है उन्हीं के पीठ पे छुरा मांगा, चाहे वो पुन्नू का केस हो, हरदीप सिंह का केस हो कनाडा का, या स्पाइनेज एक्टिविटी कतर का मामला हो, या 12 दिनों की जंग में इजराइल मोसाद के लिए उनको रियल टाइम डेटा मुहैया करना हो। यानी भारत की बातें तो किसी से छुपी भी नहीं है। और ये दो रोग स्टेट हैं, दो रोग रियासतें हैं। इनको ये लगा कि अमेरिका ने 2001 में, 2003 में जो प्रिमिटिव स्ट्राइक्स किए थे, और उसका बहाना बना के इनको लगता है कि ये भी उसी तरह का करतूत कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं कि गजा के अंदर जो कुछ हुआ, लेबनान में हुआ, सीरिया में इजराइल की तरफ से, और इंडिया ने ये जुसारत की मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको मुंह तोड़ हमने जवाब दिया। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को भी रीथिंक करने की जरूरत है कि ऐसे ममालिक को अगर आप अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर गर्दानेंगे तो ये आपके कायम करदा निजाम को ही डीरेल कर देंगे, उसको ही लपेटवाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत को इसका एहसास होना चाहिए। अंदर से आवाजें आ रही हैं, बहुत सारी सेन वॉइसेस हैं, यहां तक कि जब आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल भी ये बात कहे
کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تو مودی کو جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمیں امید ہے بیکاز IRGC کے تمام ممبرز نے اس کی توثیق دے دی ہے MOU کی, اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے اپنے نئے رہبر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو کاوشیں ہیں اور ایران کے مفادات کے تحفظ جو ہے انہوں نے ممکن بنایا ہے. اس کے ساتھ میں ابھی دیکھ رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ جس میں انہوں نے اسرائیل کے بارے میں تک تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود باقی نہ ہوتا. اور وہ بڑے خوش ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہم ریجیم چینج پہ اب یقین نہیں رکھتے, اور اسی لیڈرشپ کے ساتھ جو کہ بہت عقل مند ہے, بہت بہادر ہے, ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. تو میرا خیال ہے کوئی اب بیچ میں کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی سوائے اس کے کہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا اس حوالے سے ایرانیوں کو بھی کیئرفل رہنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ وہ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, ان کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دینا. امریکنز کو بھی سمجھنا چاہیے, اور باقی دنیا تو ریجن کے اندر, ریجن سے باہر وہ تو اسرائیل کو ویسے ہی سمجھتی ہے. بن گورین کی آخری بات کروں, بن گویر جو اس وقت ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے میامی میں شادی میں شرکت کرنی تھی, امریکنز نے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ تو اب کنڈیشن ہے اسرائیلی لیڈرشپ کی. تو میرا خیال ہے چیزیں کافی فیور میں ہیں ایران کے, اور ایران اس سے بینیفٹ اٹھائے گا. 143 ملین بیرل انہوں نے تیار کیا ہوا ہے $13 بلین کا, وہ فوراً دنیا میں وہ ترسیل کریں گے اس کو. عالم بروئی صاحب, منور صاحب نے بھی بات کی کہ جو ایز اے سپوائلر انڈیا کا رول سب کے سامنے ہے. اگر ہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کی بھی بات کریں تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خطے میں جو کشیدگی ہے اس معاہدے کے بعد بھی مکمل طور پر شاید ختم نہ ہو سکے. کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا اس معاہدے میں؟ دیکھیں جی, ابھی جو ڈیل ہو رہی ہے جو بالکل 19 تاریخ کو سائن ہوں گے, تو اپیرنٹلی یہ ہے آن دا پرائم آفس جیسے کہتے ہیں کہ نظر تو ایسے رہا ہے کہ یہ ایک سمپل ایک قسم کی ڈیل ہے جو ایک فریم ورک دیتا ہے کہ اس قسم کے جو متنازع ایشو ہیں ان کو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا, اور 60 جو ہے دن کے اندر ان کو حل کیا جائے گا, یا ان کا کوئی سلوشن یا ریزولوشن نکالا جائے گا. بظاہر تو بہت یعنی سمپل سا لگ رہا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ لگ رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ the devil is in the details. لیکن جب یہ 60 days کے لیے بیٹھیں گے اور ڈیٹیل اور یہ متنازع جتنے ایشو ہیں, ایران کے جو فروزن ایسیٹس ہیں یا ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں یا جو جس کو وہ ٹول کہتے ہیں اور یہ ان کو میرین سروسز کی فی کہتے ہیں ایران والے, اس پہ جب بات آئے گی, اور سب سے زیادہ جس چیز پہ جو اسٹکنگ پوائنٹس ہیں وہ ہے آپ کے نیوکلیئر, ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں, یا ان کا جو اسٹاک فائل ہے اپنا انرچ یورینیم کا, اس کے بارے میں آئے گیا, اس کو کس طرح وہ طلب کریں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ سارے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں, ان میں مجھے جو خدشہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے یہ اتنا لمبا چلا جائے گا, اور ان دا مین ٹائم اور آپ کے جو سبوٹائزرز ہیں یا اسپوائلرز جو ہیں, جیسے انڈیا کا نام دوستوں نے لے لیا, اور اسرائیل خود ہے. اسرائیل تو ابھی سے کہنے لگا ہے کہ دیکھیں جی صدرن لبنان پہ حملہ تو اس میں شامل ہے, لیکن جو علاقے پہ ہم نے قبضہ کیا اس سے وڈرا کرنا شامل نہیں ہے. لیکن ایران کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صدرن لبنان میں نہ صرف فائر بندی ہوگی لیکن وہ واپس بھی ہوں گے, علاقہ خالی کر دیں گے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں ان کے ڈیٹیلز میں پڑھ کے جو ہے نا یہ ایک قسم کا جو ہے نا لمبا بھی ہو سکتا ہے, کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو جو اسپوائلرز کو ٹائم مل سکتا ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے اس ڈیٹیلز کو اور ان کی انٹینسٹی جو ایشوز ہیں, دیکھیں 50 سال سے یہ جو ہے نا چیزیں ایکومولیٹ ہو رہی ہیں, ایک ہاسٹیلٹی ہے, کنفرنٹریشن ہے, ایک دوسرے کے خلاف ڈسٹرسٹ ہے, ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے,
تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. جب وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی کمپلیکیٹڈ یا یہ پانی کتنا گہرا ہے یا کتنا بڑا یہ کوئک مار ہے جس میں ہم پھنس سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے. اور پھر ایران میں جو ہے, ایران میں ٹھیک ہے ایک گروپ ایسا ہوگا جو چاہے گا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے کچھ کمپرومائز بھی کر لیں تاکہ اس دلدل سے نکلے ہم. لیکن اس کے ساتھ میں جو ریولیوشنری گارڈز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہارڈ لائنرز ہیں, وہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ سرینڈر کر لیں یا اتنی زیادہ کمپرومائزز کر لیں. تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرنے میں کر کے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آگے جو ہے ڈیفیکلٹی از اہیڈ, اور جو آگے چل کر جو مشکلات پیش آئیں گے وہ اپنی جگہ پہ اہم ہیں. یہ جو سائن کرنا یا ڈیل ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ اتنا کچھ اہم نہیں ہے. یہ ایک فریم ورک آپ کو دے دیتا ہے جس پہ چل کے آپ جو ہے نا فائنل ایک پیس قائم کریں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا احتیاط کرنا چاہیے, اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. صحیح. علی سرور نقوی صاحب, اگر ہم دیکھیں تو اس ساری جو ایپیسوڈ چلا ایران اور امریکہ کانفلکٹ کا, اس میں جو مڈل ایسٹ ہے وہ بھی وکٹم ہے. مڈل ایسٹ کی اگر ہم اکانومی کی بات کریں, ڈیریل ہوئی ہے, بہت افیکٹ ہوئی ہے. اس امن معاہدے کے بعد مڈل ایسٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ ول تھنگز گو فارورڈ؟ یہ کئی چیزیں نظر آتی ہیں. اگر آپ ایک نیوٹرل آبزرور کے رول میں تجزیہ کریں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی اہمیت بڑھ جائے گی, ایران کی طاقت بھی بڑھ جائے گی, کیونکہ ایران نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ایران اپنے پوزیشن پہ اڑا رہا. اور ایران یہ جو اس کو نقصانات ہوئے ہیں اس کی ریکنسٹرکشن وغیرہ کرے گا, اس سے اس کی اکانومی اور اسٹیمولیٹ ہوگی جیسے کہتے ہیں اکانومسٹ. تو ایران کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کی خطے میں اہمیت بہت بڑھ جائے گی. صحیح. جو خلیجی ممالک ہیں ان کو ایران کی اس اہمیت کو ماننا پڑے گا. جو رائٹنگ آن دا وال جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, یہ رائٹنگ آن دا وال یہ ہے کہ یو اے ای جیسے ملک کے لیے بڑے مسئلے ہیں. ابو دھابی اور دبئی دونوں میں بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں اور پھر ان کریڈیبلٹی ان کی بہت کم ہو گئی ہے. اب وہاں پہ کانفیڈنس لوگوں کو نہیں ہے کہ وہ وہاں اس طرح سے ترقی ہو. اور سعودی عرب کا رول بھی اہم ہے, ترکی بھی اپنا رول ادا کرے گا, مصر بھی. تو دراصل ریجنل ایک فورم بن سکتا ہے, ریجنل ایک گروپنگ ہو سکتی ہے. آج کل میں سمجھتا ہوں 21ویں صدی میں بلاکس تو نہیں بنتے, بلاکس کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. الائنسز اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں جیسے 20ویں صدی میں ہوا کرتے تھے, 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں. لیکن اب ری الائنمنٹ آف فورسز, ری الائنمنٹ آف کنٹریز اب نظر آتا ہے. تو مڈل ایسٹ میں باقی ممالک بھی مستحکم تو ہو جائیں گے اور تجارت وغیرہ بڑھ جائے گی, لیکن چند ممالک کی کریڈیبلٹی کم ہو جائے گی اور اس کو ان کو فیس کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای جیسا ملک جو کہ اسرائیل سے بہت کلوز ہو گیا تھا, اس کو بھی یہ ریویو کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈز جو ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں, وہ بہت دنوں تک اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور وہ اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو امریکہ کا رول بھی بہت متاثر ہوا ہے اور وہ بھی اب بہت ڈیمینش ہو جائے گا. جی منور حسین صاحب, یہ امریکہ کے رول کی جب بات کی تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی پیس پروسیس چلتا تھا, پیس ٹاکس چلتی تھیں, تو امریکہ کی اسٹریٹجی ایک ہوتی تھی اور مسٹر ٹرمپ کے بیانات بالکل دوسری ایک عکاسی کر رہے ہوتے تھے. ایون کہ آپ نے دیکھا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک ٹویٹ کرتے تھے جس سے ان کی اسٹاک مارکیٹ اور ہر چیز فلیکچویٹ کرنا شروع کر دیتی تھی. اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر صرف 24 گھنٹے کے لیے مسٹر ٹرمپ کا موبائل ہی لے لیا جائے تو یہ پیس پروسیس جو ہے پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا. مطلب اتنی ان کی اگریسو اور غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس بھی آتی تھی جس میں کچھ بھی وہ کہہ دیتے تھے. ابھی مڈ ٹرمز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے ہیں امریکہ میں. آپ کو لگتا ہے اور مسٹر ٹرمپ جو ہے اس جنگ کو ایک کھلی جنگ بھی کہہ چکے ہیں, مطلب اس کو ایک مذہبیت کا رنگ بھی دینے کی انہوں نے شروع میں کوشش کی تھی.
اس ساری ایک اس کو اگر ہم براڈر کینوس میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ سیریس ہے اور اب سمجھ گیا دے گاٹ دا لیسن اینڈ اب پیس ول پریویل؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک انکنونشنل پرسنالٹی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح وہ کامیاب بزنس مین ہیں وہ کامیابی کے ساتھ فارن ریلیشنز یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی گورن کر سکتے ہیں. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کی فارن پالیسی کے اندر بھی. اور جتنے بھی فارن آفس کے اندر ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے یا وائٹ ہاؤس کے اندر جو فلٹرز تھے وہ ایلیمینیٹ انہوں نے کر دیے. اس لیے ان کی پرسنل انسٹنکٹ بڑی ریفلیکٹڈ تھی ان کی فارن پالیسی میں. لیکن بہت سارے ایونٹس پھر آپ کو سکھاتے بھی ہیں اور پھر ان کے دائیں بائیں ایوینجیکل نیو کنزرویٹیوز اور پھر سینیٹر ٹیڈ کروز جیسے، لنسی گرام جیسے، جان بولٹن جیسے، ایمبیسڈر ہکبی جیسے لوگ موجود تھے جو کہ ان کو پش کر رہے تھے اس وار کی طرف. اور وہ سمجھتے تھے کہ امریکن جو پاور ہے وہ انپریسیڈنٹیڈ ہے اور وہ جہاں بھی جائیں گے ایک بینوولنٹ امپائر کے طور پہ ان کو گلے لگا لیا جائے گا. تو لہٰذا وہ اس پہ چلے. لیکن جب انہوں نے نتائج دیکھے جس میں پولیٹیکل کیپٹل بھی داؤ پہ لگ گیا اور پھر $1 ٹریلین کا نقصان بھی ہوا، امریکن کیپیبلٹی کی کریڈیبلٹی بھی ضائع ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے ریشنلی اپنا رخ تبدیل کیا. اور اس میں انفیکٹ پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی، UAE ان سب کا بڑا اہم کردار ہے. اور آخری وقت میں مڈ مئی سے لے کر اب تک ان ممالک نے بارہا فون کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اب ایران کے خلاف حملے سے رکیں، بیکاز جو کائنیٹک پاور ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ نے 40 دنوں کی جنگ بھی کر لی، آپ نے بلاکیڈ بھی کر کے دیکھ لیا، ایرانیوں کے ریزیلینس کو آپ ختم نہ کر سکے. تو پھر بلاخر پریزیڈنٹ ٹرمپ، میں نے جس طرح کہا کہ ایک انکنونشنل لیڈر ہیں تو ریشنلٹی آئی جاتی ہے ود ایکسپیرینس، اور پھر وہ اس طرف گئے اور پھر آپ نے بجا طور پہ ریٹیفائی کیا. مڈ ٹرم الیکشنز کا معاملہ ہو، امریکن جو رائے عامہ ہے سرویز میں جو ان کا معاملہ ہو، امریکن اکانومی کا معاملہ ہو، صرف مارچ میں $61 بلین کا ٹریڈ خسارہ آپ کو نظر آ رہا ہے. $1 ٹریلین سالانہ طور پہ آپ سود بڑھتے ہیں. تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ اس ڈیل کی طرف جائیں. اور اب وہ بہت خوش ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ کمیٹیڈ بھی ہیں اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے اس اپرچونٹی کو جہاں پہ ریپبلکنز کے افیئرز کو ری مینیج کریں، اپنی جو اس وقت لوئسٹ ایپ کے اوپر پاپولیرٹی پہ کھڑے اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کریں، اور اس کے ساتھ امریکن اکانومی جو اس وقت مشکلات کی شکار ہے اس کو اس مشکلات سے نکالیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ وار کی طرف جائیں گے. نیتن یاہو دھوکہ دے کر لے گیا، لیکن اب وہ نیتن یاہو کے دھوکے میں مجھے نہیں لگتا کم از کم کہ وہ اس طرف جائیں، بیکاز کانگریس، ریپبلکن، ڈیموکریٹ سب اس وار کے خلاف نظر آ رہے ہیں. جی عالم بروئی صاحب، میں بس کوئکلی ہم ایک وقفے کی طرف بھی بڑھنا ہے. میں چاہوں گی جاتے جاتے اب یہ بتائیے کہ اس پورے ایپیسوڈ کا اگر ہم یہ کہیں کہ چین ایک بینیفیشری تھا تو کچھ غلط نہیں ہوگا، اور چائنا بھی بیک اینڈ پہ کافی اس کا ایک اہم کردار رہا ہے. کچھ لوگ تو پہلے یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید جو چین ہے وہ ہی ثالثی کا شاید کردار یا گارنٹر کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. اس معاہدے کے بعد چائنا کا رول آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک لحاظ سے تو میں تو یہ کہوں گا کہ چائنا اس وقت جو ہے ایمرج کر کے ایک سپر پاور کی صورت میں ہمارے سامنے تو آ گیا ہے. اکنامکلی وہ آلریڈی جو ہے وہ چائنا واز میچنگ امریکہ، بلکہ امریکہ سے جو پیرٹ پاور اس میں جو ہے وہ کراس کر چکا تھا. اب صرف ٹیکنالوجی میں لٹل بیہائنڈ سے، لیکن اب جو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا ہے امریکہ کو، یا امریکہ کا جو پاور ہے، ملٹری پاور ہے، وہ جو ایکسپوز ہوا ہے دنیا کے سامنے، تو چائنا ایک لحاظ سے ابھر کے آ گیا ہے ایز اے سپر پاور. بلکہ امریکہ کی جگہ کو آج لے لے، کل لے لیں، پرسوں لے لیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس وقت ان کی چائنا کی جو امیج ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ ہے. تو اب آئیے دوسری چیز پہ کہ چائنا ایز اے گارنٹر اس کو کر سکتا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے جب معاہدہ کیا تھا باراک اوباما کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، تو اس میں تو 5 پرماننٹ جو ممبرز تھے UN سیکورٹی کاؤنسل کے، وہ اس کے گارنٹرز تھے، پلس جرمنی بھی تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ آئے ٹرمپ صاحب تو وہ معاہدے سے وڈرا کر لیا امریکہ کو. تو کس نے کیا کیا اس کا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا میں اتنے ایک فورس نہیں ہے کہ ان کو وہ
इन्फोर्स कर ले या इनसे जबरदस्ती जो इम्प्लीमेंट करवाए, ये एक इखलाकी फर्ज होता है, एक जिम्मेदारी होती है इसको इम्प्लीमेंट करने का। और फिर दुनिया की एक प्रेशर होती है, मोरल प्रेशर है, एक इंटरनेशनल लॉ की प्रेशर है इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये फिर अपने रेपुटेशन खराब करने की बात होती है, चाहे वो मुआहदा किस किस्म का हो। जब देखें ना इरशाद अभी जो है इंडस वाटर ट्रीटी को जब इसने अब सस्पेंड किया इंडिया, तो हम कहते हैं कि कल को आपका जो रेपुटेशनल जो इमेज है वो क्या होगा दुनिया के। आज मुआहदे करते हैं और फिर उसको जो है सस्पेंड करते हैं या उन पे अमल करना छोड़ देते हैं। कल को अगर आपके जो दरिया आ रहे हैं चाइना से, चाइना यही एटीट्यूड कर ले तो आप कहाँ खड़े होंगे। तो ये एक प्रेशर होता है जिसपे कौमें जो है अपने मुआहदे को या अपने वायदे को या अपने वर्ड को रेस्पेक्ट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। गारंटी कोई नहीं दे सकता इसकी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आलम बरोई साहब, मुनव्वर हुसैन साहब और अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और देखेंगे कि ईरान के आम शहरी पर, जो आम पब्लिक हैं, इस मुआहदे का क्या असर होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।